अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। अहम इजलास हुआ, यकीनन बहुत अहम था आज जो काबीना का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद लाहौर थे और उन्होंने ऑनलाइन बहुत से जो उनके काबीना के मेंबरान थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक तो ये जो बड़ी बात है और जो अहम है वो ये कि उन्होंने अपनी जो हुकूमत है उसको किस तरीके से आगे लेके चलेंगे, क्योंकि और तमाम मामलात उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से आपने चलाना है, एक ऐसा मुल्क जो कि आगे चल पाए 21वीं सदी में जैसे कि चलने की ज़रूरत है, और जैसे कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस किया जाए। यकीनी तौर पे ये तमाम बातें एक तरफ और कंट्रोवर्शियल इलेक्शन दूसरी तरफ, फॉर्म 45 फॉर्म वर्सेस फॉर्म 47 वो अपनी जगह बात है, वो उसकी यकीनी तौर पे मामलात चलते रहेंगे, उस पर बात होती रहेगी और एक्शंस लेती रहेगी पीटीआई। लेकिन साथ साथ द बिज़नेस ऑफ गवर्नमेंट, द बिज़नेस ऑफ स्टेट हैज़ टू बी रन, और उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने आज जो कहा, देखते हैं किस हद तक वो अमल कर पाते हैं। यकीनी तौर पे उनको ये समझ है कि चैलेंजेस क्या। उन्होंने इकॉनमी की बात की, मिनिस्ट्रीज़ को चलाने की, बेहतर एनर्जी पॉलिसी की और स्मगलिंग रोकने की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम कहें कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट जिन इश्यूज़ पर फोकस किए हुए थी, इकॉनमी और सिक्योरिटी के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से, उसी को ये लेकर के आगे चल रहे हैं। कुछ इन्होंने कहा कि हमने अहदाफ दिए हैं मिनिस्ट्रीज़ को, और कहा इन्होंने कि हमने आपको भेजा भी है, जो कि भी सामने नहीं आया। इट हैज़न्ट बीन मेड पब्लिक। उन्होंने कहा कि 100 दिनों का जो अहदाफ हैं और उसके बाद 2 साल के और 5 साल के, तो लेट्स सी। बहुत हुकूमतें ये करती रही, इमरान खान साहब ने भी किया था। लेट्स सी व्हाट इट इज़ और अचीव क्या किया जाता है। तो इससे हट कर के जो जिस वजह से आज हफ्ते को इजलास बुलाया गया वो आप जानते हैं, जो कि 26 का लिखा हुआ ख़त 26 मार्च को जो आया मंजर आम पर, 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉम्पिटेंट जजेस, आई वुड से कम्प्लीटली कि ये करेजियस जजेस हैं, बोल्ड जजेस हैं, जिन्होंने जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, अलेजिडली एक्सपीरियंस किया, वो उन्होंने उसको कलम बंद करके कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज साहब से कि जी आप अब बताएं कि हम किस तरह बिज़नेस ऑफ जुडिशरी को आगे लेके चलें। उन्होंने अलेजिडली कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने उनको हरासा किया, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए। तो ये जो बात सामने आई, ये बात दुरुस्त है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इन्वॉल्व रही हैं इस तरह के मामलों में, प्रेशर किया, ये किया, 2013 ऑनवर्ड्स ये हम देखते रहें। लेकिन इस तरीके से ख़त लिख दिया जाए, पब्लिक कर दिया जाए, और फिर चीफ जज साहब ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, उस पर 2 राय। एक तो ये कि जी क्या उनको खुद ही इसको आगे लेके जाना चाहिए था अंडर सुओ मोटो, या जो इंक्वायरी कमीशन बनी है जो प्राइम मिनिस्टर से कहा है, क्या वो दुरुस्त तरीक़ाकार है। तो बहरहाल वो तो अब डिबेट ही रहेगी, क्योंकि फ़ैसला हो गया जब प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जज साहब की मुलाकात हुई। चीफ जज साहब ने जो 6 जजेस थे उनको भी बुलाया, फ़र्दन उनसे बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उनकी जो शिकायत थी वो ली। अब ये बड़ी बात है कि शिकायत जो हैं वो लिखी गई हैं, अब जब बात आगे जाएगी तो फिर बड़ी दूर तक जाएगी, एविडेंस कहाँ से आएगा, किसने कहा, क्या किया, ये सब दीज आर ऑल मेजर इशूज़ जो कि एड्रेस होंगे। लेकिन एनीवे आज हम इस पर फोकस करते हैं कि जो कुछ ही घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ने बताया, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, हम कल अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल जजेस हों, तो हिज इज़ वन ऑफ द नेम्स, क्योंकि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ही इज़ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। लेकिन दिलचस्प जो है वो TORs जो सामने आए हैं, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसमें तो ये कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। ये जो कमीशन है, इट्स अ 1 पर्सन कमीशन, जो कि जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उसको हेड करेंगे। तो एक तो ये कि आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। नंबर 2 कि ये करेगा, और ये कि क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं। दूसरा ये कि इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार बराए रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं।
یعنی کہ اہلکار جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا انہوں نے مبینہ طور پہ پن پوائنٹ کیا کہ یہ لوگ کیا تو ہے، مطلب کہ پن پوائنٹ تو کیا لیکن یعنی کہا ہے لیجڈلی کہ یہ ان تمام چیزوں میں انوالو تھا، ان کو ہراس کرنے میں، کسی ایک کے رشتہ دار کو پکڑنے میں، کڈنیپ کرنے میں، الیکٹریکیوٹ کرنے میں، پھر کیمرے لگانے میں لیجڈلی۔ تیسرا، کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ یعنی کہ ٹی آرز میں یہ ہے کہ اگر یہ کچھ سامنے آئی بات اور یعنی obviously ود ایویڈنس آ گئی سامنے، تو پھر یہ کمیشن یہ بھی بتائے گا کہ کیا کیا جائے اس ایجنسی کے ساتھ۔ یاد رہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس میں یہی چیف جسٹس صاحب تھے جو ان کی ججمنٹ تھی، اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ سٹیپس لینے چاہیے جو نہیں لیے گئے آج تک۔ اچھا، پھر کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا۔ دلچسپ کہ اور بھی کسی معاملے کی جانچ کر سکے گا، اب کون سے معاملے کی اس پہ بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا، اور یہ جو اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا۔ اچھا، اور پھر کابینہ ارکان کی متفقہ رائے تھی کہ دستور پاکستان 1973 میں طے کردہ 3 ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ ایگزیکٹو ہے، کہے گی کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے بیکاز ان کا نام لیا گیا ہے۔ تو اس پر ناظرین یہ اہم آج کی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ٹی او آرز کیا ہیں جو کمیشن بنایا ہے اس کے پاس کتنی اتھارٹی ہوگی، اور یہ بھی یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے اس پہ۔ ذرا سنیے گا کہ ہم صاحب جن کو ابھی سینیٹر وہ بنے ہیں تو انہوں نے کیا کہا۔ یہ پی ٹی آئی کے بہت پرانے ہیں لیڈر اور ہی از اے لائر۔ سنیے کیا کہا انہوں نے۔ اہم بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت تاریخی غلط فیصلہ، اور کہہ رہے ہیں یہ ایک متفقہ فیصلہ نہیں، وہ تو ہم جانتے ہیں، یہاں بھی بات ہوئی ہے کہ میجورٹی کا فیصلہ، اٹس ناٹ 100%، تو اس پہ نہیں تھے، 2-3 ججز تھے جو انہوں نے اختلاف کیا، بٹ اسی طریقے سے بات چلتی آگے۔ اور پھر اسد قیصر صاحب نے بھی کیا کہا، فارمر اسپیکر نے، وہ بھی سن لیجئے اس سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کے پاس جائیں۔ سنیے گا۔ اسد قیصر صاحب کہہ رہے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے، وہ کہہ رہے چیف جسٹس صاحب کو بنانا چاہیے۔ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فارمر جج آف دا لاہور ہائی کورٹ شاہ خاور صاحب، جن کو آپ بہت کیپیسٹی میں سنتے ہیں، بہت سے اہم کیسز میں بھی یہ انوالو رہے ہیں اور بہت سے مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، تھینک یو۔ اور ناظرین، ریاست علی آزاد صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بہت شکریہ آزاد صاحب ہمیں جوائن کیا آپ نے۔ جی آپ فرمائیے گا شاہ خاور صاحب کہ یہ ایک تو جو تنقید ہے اس سے پہلے کہ ہمیں جو بنایا ہے، یہ تنقید کہ جی خود کیوں نہیں اپنے پاس رکھا معاملہ جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے، وائی ڈڈنٹ دا سپریم کورٹ ریٹین اٹ اور اپنے فل کورٹ کے تھرو اس کو کرتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کنٹروورسی ہو جس میں تحقیق کرنا یا اس کی انکوائری کرنا ضروری ہو تو اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے جس میں سٹنگ ججز وہ ہوتے ہیں، یا پھر کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے 2017، اس میں کسی کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کا جو ٹرمز آف ریفرنس ایک ہوتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے بھی ججز ہوں گے تو وہ پھر ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ نہیں کریں گے، وہ پھر کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ کے تحت جو ان کے اختیارات ہیں وہ ایکسرسائز کریں گے، وہ پھر کمیشن کے ممبر ہوں گے، ایک چیز ہے۔ اور دونوں نے جو ریکمنڈیشنز دینی ہے اس تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد، وہ واپس اس اتھارٹی کو دینی ہے جہاں سے ان کو وہ ریفرنس آیا ہے، وچ از دا فیڈرل گورنمنٹ، اور انہوں نے ریکمنڈیشنز ہی دینی ہے۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، جو آپ کا مطلب کہ بائنڈنگ نہیں ہے جو ہوگا، بائنڈنگ نہیں ہے اس کو، ایک اس کا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سب سے بڑا کمیشن بنا تھا پیناما لیکس کے اوپر 5 رکنی،
اس میں آپ نے دیکھا اس کے جی نواز شریف صاحب کو اس کے درمیان نااہل بھی قرار دے دیا گیا، پھر انہوں نے فائنڈنگز دی، پھر انہوں نے کوئی 13-14 پوائنٹس جو ہے وہ فارمولیٹ جی اس کیے وقت اسٹیبلشمنٹ میں اس میں بڑا رول تھا. بالکل ایسے ہی تھا. انہوں نے پھر کیونکہ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو فائنڈنگز دے دی تو وہی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنوائی کہ انہوں نے کچھ چیزوں کی تحقیق تو کی، اس کی نشاندہی کی، لیکن چونکہ اس کو پروب کرنے کے لیے ایک اور فورم چاہیے تھا، وہ پھر ایک جے آئی ٹی بنی بہت بڑی، آپ کو پتہ ہی ہے 5 رکنی تھی. پھر جے آئی ٹی کی جو ریکمنڈیشنز تھی اس کے انہوں نے پھر نیب کو بھیج دیا. اب نیب جو ہے وہ ایک دوبارہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے اس کی دوبارہ پروب کی اور اس کے نتیجے میں وہ ریفرنسز بنے اور اس ریفرنسز کا آپ نے حال دیکھ لیا. سر وہ یہ تو نہیں تھا کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہاتھ دھو کے نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑی تھی تو انہوں نے کہا ہر طرف سے ان کی گردن دباؤ، یہی تھا نا جی. اس وقت صورتحال الٹ ہے. نہیں بٹ سر ایک سیکنڈ، یہی تھا نا اس وقت تو مطلب کہ وہ تو پھر یعنی جے آئی ٹی اور بی آئی ٹی اور ایف آئی ٹی وہ تو یعنی کہ جس کا اس وقت کے داؤ لگے. میرے مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو جوڈیشل جو کمیشن ہوتا ہے اس میں سٹنگ ججز ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے اس میں فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہے جن کی کریڈیبلٹی انٹیگریٹی لیول بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے، اور انہوں نے بھی وہی کام کرنا ہے جو سٹنگ ججز نے کرنا ہے. جی لیکن سر ایک سیکنڈ، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ خود فرما رہے ہیں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خود کہہ چکی ہے. اس وقت تو ہمیں بھی بتاتے تھے، ابھی تو پبلکلی کہہ دیا کہ جی ہم نے یہ کیا تھا اور ہم نے یہ کروایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک اور پائے کے شخص ہیں، تو وہ خود بھی تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک جوڈیشل انکوائری خود کروا سکتے تھے، تو پھر وہاں کوئی پریشرز وغیرہ کم آتے. کیونکہ اگر یہ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھے کہ دیکھیں نا ایجنسیز ہی کو یہ مورد الزام ٹھہرایا گیا نا اس میں الیجڈلی انہی کے، تو اچھا تو اگر آپ ایک ایسی انکوائری کمیشن بناتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کروائیں یا حکومت کروائے، ان دونوں میں سے کس پر زیادہ انفلوئنس ہو سکتا ہے ایجنسیز کا؟ تو جی اب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ کونسل کو جی انہوں نے چیف جسٹس سر میں ایک آپ انٹروڈیوس کرا دوں، بڑے اہم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں حامد خان صاحب. حامد خان صاحب سینیٹر شپ پہ مبارک ہو بہت آپ کو. یو ہیو بین اے لانگ پلیئر، لانگ اننگز ود تحریک انصاف، اور بڑی مہربانی آپ نے ہمارے شو پہ ہمیں جوائن کیا. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ریاست علی آزاد صاحب، بڑی مہربانی. جی میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ جو لیٹر میں انہوں نے ایڈریس کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو، اس کے بعد انہوں نے اس کی کاپیز تمام جو ججز ہیں ان کو بھی بھیج دی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی ایڈریس کر دیا. اب اس کے بعد دو ہی طریقے تھے، یا تو سپریم کورٹ اس پہ جو ہے 184(3) کا جو ہے وہ اس کا سوو موٹو دیتی، وہ اس پہ ایک بڑا بینچ بنتا، فل کورٹ بینچ بنتا، یا دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ یہ آپٹ نہیں کرتے تو پھر کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو ایک چیز اور بھی دیکھنی پڑے گی، اس میں صرف چیف جسٹس فگر نہیں کرتے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے 2023 کا، اس میں اب جو سوو موٹو جو انہوں نے جورسڈکشن اختیار کرنی ہے اوریجنل جورسڈکشن، اس کے لیے ان کے پاس وہ خود اور 2 ممبرز اور ہیں، 3 ممبرز کمیٹی ہے، تو ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے. یہاں پہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے پورے کورٹ کا اجلاس بلا کے اس کے سامنے رکھا. اگر وہ میجورٹی سے یا یونینیمسلی یہ فیصلہ کرتے کہ اس کو ہم نے اوریجنل سائٹ پہ دیکھنا ہے سوو موٹو، تو وہ فیصلہ کر دیتے. لیکن چونکہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو اس کے بعد صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، وہ کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ 2017، اس کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا. حامد خان صاحب آپ سن رہے تھے شاہ خاور صاحب سے، ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سو موٹو لے کے یہ جوڈیشری کو چیف جسٹس صاحب کو خود ہی اس کو پہ آگے پروسیڈ کرنا چاہیے، تو وہ فرما رہے ہیں جیسے آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ آپشن نہیں تھا سو موٹو کا، کیونکہ یو ہرڈ واٹ ہی سیڈ. آپ کیا کہیں گے جی اس پہ؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ آپشن کیا ہے، یہ تو چیف جسٹس کا مرضی ہوتی ہے سو موٹو لینے کی. اس نے صرف میں پروسیجر اینڈ پریکٹس لا کے تحت صرف اپنے 2 کولیگس کو ان کانفیڈنس دینا ہوتا ہے، 2 سینئر موسٹ ججز کو. تو میرا نہیں خیال اگر چیف جسٹس یہ پروپوزیشن اس کمیٹی کے سامنے رکھیں گے
تو وہ انکار کرے گے سو ووٹر سے. لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے ایسی کوئی بھی جو ہے موو نہیں ہوئی چیف جسٹس کی طرف سے کہ ہاں اپنی کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھتے اور رکھ کے ان سے منظوری لیتے کہ ہاں ہم اب سو ووٹوں میں جائیں گے, جو ان کو جانا چاہیے تھا. فل کورٹ کو بلانا تو ایک اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا, لیکن ان کا پہلی ایفرٹ جو ہونی چاہیے تھی کہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے 100 ووٹر لیتے. اگر وہ 100 ووٹر نہ لیتے پھر اس صورت میں سیکنڈ آپشن یہ ہو سکتی تھی. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں انکوائری وغیرہ کی, اس کا کوئی تعلق جوڈیشری کے میٹر سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو میٹرز میں آپ اس قسم کے انکوائری ایکٹ کے تحت 2017 کے اس لاء کے تحت بٹھا سکتے ہیں اگر کوئی معاملہ انتظامیہ سے متعلقہ ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ تو پیورلی جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہے, اس میں تو کوئی اس قانون کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کہ وہ آلٹرنیٹو تو تھا ہی نہیں. اور اس پر اگر ایگری کیا ہے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس کے لیے چیف جسٹس صاحب ہمیشہ, اور سپریم کورٹ نے اگر پورے اس کو انڈورس کیا ہے تو تاریخ کے سامنے یہ جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے کیسے 6 ججز کو ایک ریٹائرڈ جج کے کمیشن کے سامنے ڈال دیا, اور دوسرا یہ کس طرح ایک فیڈرل گورنمنٹ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بنائے گی جبکہ فیڈرل گورنمنٹ تو ایکیوزڈ ہے. وہ 6 ججز نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, دباؤ ڈال رہی ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز کون ہے؟ وہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہوتی ہے, پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے ماتحت ہوتی ہے وہ ایجنسی. لہذا ایکیوز کون ہے اس لیٹر میں؟ ایکیوز جو ہے یہ گورنمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے گورنمنٹ کی, اس لیے وہ اپنے بارے میں بنائے کمیشن اور وہ ٹرمز ریفرنس بنائے. کبھی ملزم نے بھی کبھی چارج شیٹ بنائی ہے اپنے خلاف. یہ چیز ہی بنیادی طور پر غلط کی جا رہی ہے. اس کا مقصد تو کور اپ ہے. اب اس کی اوور آل کیا امپلیکیشنز ہوگی تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اگر ایگری کیا اس پر اور چیف جسٹس نے ایگری کیا اور اس پر ہمارے پرائم منسٹر اور ایگزیکٹو کے لوگوں نے ایگری کیا تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ایک مہم ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ قانونی طور پہ, آئینی طور پر یہ درست فیصلہ کیا. جی آپ نے بڑے اہم اپنے حوالے سے نکات اٹھائے جو آپ کی اس پہ پوزیشن ہے. ہمارے ساتھ آزاد صاحب ہیں. آزاد صاحب آپ نے سنا حامد خان صاحب کی کرٹیسزم بڑی پوائنٹڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکیوز کو آپ نے ہر چیز اٹھا کے دے دی اور وہ اس کو آگے لے جائیں گے. ہم نے جب یہ خط لکھا گیا اور ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پاکستان میں سب سے پہلے موقف بھی آیا اور ہم نے ایگزیکٹو کا اجلاس بلایا جس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, اس کو پروب ہونا چاہیے, اس کو ڈگ آؤٹ ہونا چاہیے, چونکہ اٹ از کویسچن آف انٹیگریٹی اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ٹھیک, ہم نے اسی عدلیہ کے لیے تحریک بھی چلائی تھی, 2007 سے شروع ہوئی جو 2009 میں ختم ہوئی. تو ہم نے اس کو لیڈ بھی کیا, اسلام آباد بار ایسوسیشن نے کیا, میں اس وقت آفس بیرر بھی تھا. تو ہم تو اس وقت بھی چاہتے تھے, آج بھی چاہتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو اور اس ملک کے مسائل کا حل صرف عدلیہ کی آزادی, رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے اور ٹرو سینس میں اس کو سٹکٹو سینسو کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہی اس کا واحد حل ہے. تو یہ جو کمیشن بنا ہے, اب دیکھیں پہلے اگر چیف صاحب نے ان ججز صاحبان کو ان پرسن سنا ہے تو اس کے کمیشن بنانے کے بعد بھی ان کا موقف لینا چاہیے, ان سے ملنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے, چونکہ اگریو تو وہ ہیں, کیا وہ اس جوڈیشل کمیشن بنانے پہ ایک نو ڈاؤٹ کہ یہ جو جج صاحب بنائے گئے وہ انٹیگریٹی والے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیا اگر سٹنگ ججز میں سے بنایا جاتا تو وہ زیادہ لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا؟ اس حوالے سے کیا ان ججز صاحبان کا بھی موقف لیا؟ اگر وہ سیٹسفائی ہیں تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن ہم پھر بھی بلیو کرتے ہیں کہ ایسا کمیشن ہو جس کو کوشچن نہ کیا جا سکے, جس پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے, اور آزاد عدلیہ جو اس ملک کی آخری امید ہے,
ہمارا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا منطقی انجام ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ لوگ کل آنے والے دور میں مستقبل میں اس کو کوشچن نہ کر سکیں. اچھا، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس کو رد کیا جو بنائی ہے، بھی تھوڑی دیر پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس جانا چاہیے ان ججز کے پاس، ان سے پوچھنے کے whether they are satisfied with the commission or not. جی آپ بتائیے گا شاہ خاور صاحب کہ آپ نے سنا فرما رہے ہیں جو حامد خان صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ اکیوز کے پاس چلے گئے، یہ تو آپ نے سب چیز کمپرومائز کر دی، تو اس میں تو معاملہ کوئی جسٹس تو نہیں آئے گا. دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اچھا، آپ بھی یہ کہتے ہیں اس کو جوڈیشل سائٹ پہ سننا چاہیے تھا، لیکن ویسے پہلے جیسے عرض کیا کہ اب یہ سپریم کورٹ کا ایک کولیکٹیو ڈیسیجن ہے کہ جس میں انہوں نے، کیونکہ اگر ویسے تو حامد خان صاحب نے درست فرمایا کہ جب انہوں نے اگر اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی ہے تو چیف صاحب نے اپنے 2 سینئر موسٹ ججز کو کنسلٹ کرنا ہے، لیکن وہ کیا انہوں نے اب یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا، لیکن چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اجلاس بلا جس میں کہ جسٹس منصور ہوتے، جسٹس منصور ہے، شاید جسٹس منیب اختر بھی ہے اس میں سینئر موسٹ، تو جن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے پوز کیے. میں آپ کو بتاؤں، میرا یہ خیال ہے کہ ویسے تو آئیڈیلی یہ ٹھیک تھا کہ اگر وہ خود ہی اس کو سو موٹو لے لیتے، لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں پلیز ایکسپلین. اس کی وجہ یہ ہے جیسے ابھی باتیں ہو رہی ہیں، جو حامد خان ابھی حامد خان صاحب نے بھی بات کی کہ اس کا شاید جو ٹرسٹ لیول ہے عوام کے اندر اس کا زیادہ کریڈیبل ہوتا ہے، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں. سر ایک سیکنڈ اجازت دیں، آپ جب آپ کہتے ہیں ٹرسٹ لیول، اس کا مطلب کہ یہ ریٹائرڈ جو جج صاحب ہیں ان کی کیا والنریبلٹی زیادہ ہے؟ میرا نہیں خیال. نہیں تو نہیں، میں سوال پوچھ رہی ہوں، میں کہنی نہیں خود، بیکاز آئی سیڈ کہ ہم نے کل یہاں کہا تھا کہ ہی از بیونڈ ریپروچ، لیکن کیا ایک انسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں وہ فرق ہوتا، یہ انڈیویجول ہے؟ لوگوں کا جو ایک امپریشن ہے، اچھا امپریشن وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹنگ ججز ہیں اور یہ دوسرے جو ہیں، حالانکہ میرے حساب سے جسٹس تصدق جیلانی کے بارے میں کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا، میں بھی نہیں سوچ سکتا، کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی جگہ پہ کمپرومائز ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ واحد پاکستانی ہے، بلکہ دوسرے جو باہر بھی آئی سی جے کے بھی جج رہے ہیں اور بہت انٹیگریٹی والے جج. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں تھا. ہاں، لیکن ایک چیز میں اور ایک بڑی ضروری بتاؤں، ابھی بھی کسی کوئی بھی بار ایسوسی ایشن، بار کونسل، ابھی بلوچستان ہائی کورٹ کی آپ نے بات کی، وہ ابھی بھی ایک پٹیشن 184(3) کی ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں. جی خان صاحب بتائیے. پھر اس کو وہ اس کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. جی خان صاحب فرمائیے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ڈال سکتے ہیں. دلچسپ بات ہے جی حامد خان صاحب، دلچسپ بات ہے کہ شاہ خاور صاحب از اگرینگ ود یو ان پرنسپل، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ججز میں ایک یونینیمٹی نہیں آئی، اس وجہ سے یہ ہوا. ہیلو جی خان صاحب. جی دیکھیے، یہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ کر لیا ہے. سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کنڈیم کیا اس اسٹیپ کو، اور اس پر جنرل ہاؤس کر کے اس کے خلاف انہوں نے ریزولوشن پاس کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے یہ بھی ریزالو کیا کہ آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن وہ فائل کریں گے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو کہ سب سے بڑی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی. اور میں امید کرتا ہوں آزاد صاحب سے، یہ بھی ایک پرانے ہمارے ساتھی ہیں جو کہ ہمیشہ سے اسٹرگل کرتے رہے ہیں آزاد عدلیہ کی. ہم امید رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی چیلنج کرے گی، بلوچستان ہائی کورٹ بار تو یقینی طور پہ چیلنج کر رہی ہے، اور کوئٹہ بار بھی کر رہی ہے، اور ہمیں کافی حد تک امید ہے کہ سندھ کی بار ایسوسی ایشن بھی اس کو چیلنج کریں گی. کوئی بھی وکیل انڈیپینڈنٹ لائر جس کی سوچ انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں بلیو کرتا ہے، آئین کی سپریمیسی میں بلیو کرتا ہے، وہ اس قسم کے کسی بھی کمیشن کو جو ریٹائرڈ جج پر منسلک ہو، جس کا فیصلہ ایگزیکٹو کرے، جو کہ ایکیوزڈ ہے اس کمیشن کے سامنے، اس کو قبول نہیں کر سکتا آئینی اور قانونی طور پر. تو آپ ٹائم لائن کیا دیکھ رہے ہیں حامد خان صاحب؟ واٹ آر دا نیکسٹ اسٹیپس، اور آپ یہ کب 184(3) کے تحت پٹیشن دائر کریں گے، کب کریں گے اور کہاں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اگلے ہفتے کے اندر یہ فائل ہو جائیں گی. اچھا، یہ دائر کر دیں گے. یقینی طور پہ پرائم منسٹر نے آج ایک خاص کابینہ کا سیشن بلایا، انہوں نے ایک خاص ڈیسیجن لیا، لیکن دس از اے ڈیولپنگ سٹوری، اور آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ
اس پہ کرٹیسزم زیادہ, اور لیگل کمیونٹی جو ہے, حامد خان صاحب تو یقینی طور پہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, لیکن جو کوئٹہ کا بار ہے, اور آپ دیکھیں اسلام آباد بار سے بھی فرما رہے ہیں آزاد صاحب کہ وہ بھی, ان کا بھی خیال ہے کہ اسٹیپ ہونا چاہیے آگے. جو ججز ہیں ان سے پوچھنا چاہیے whether they feel secure and they feel کہ جسٹس ملے گا. اور پھر لاہور بار کا بھی بتایا جا رہا ہے. اچھا آزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کے سامنے ذرا بڑی اسپیسیفکلی بات یہ کہیں, کیونکہ یہ تو سب سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اکیوزڈ بھی یہ ہیں اور انہی کے پاس لے گئے چیز کو, تو غلط ہے. تو کس طرح سے جو جسٹس ہے اور پروسیس ہے وہ انڈرمائن ہو اگر انکوائری ایک ریٹائرڈ جج کے پاس ہو, یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں میڈم, اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جوڈیشری اپنے سپریم کورٹ والی سائڈ پہ سنتی تو لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ زیادہ یہ جو فرما رہے ہیں جی, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چونکہ کسی بھی عدالت کے پاس جائیں, کسی بھی جرگے میں آپ جائیں, تو لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو معاملہ ہوگا یہ بڑا فیئر اینڈ فری اینڈ ود آؤٹ اینی انفلوئنس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سائڈ پہ دیکھا جاتا, لیکن جو خط لکھا گیا وہ 209 آرٹیکل کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا, جو سب آرٹیکل 5 کے تحت ججز جو ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے, ان کا کنڈکٹ, ان کی کیپیبلٹی اس کو گورن کرتی ہے. لیکن افتخار محمد چودھری صاحب کے رجیم سے پہلے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کو اپ گریڈ کیا گیا افتخار محمد چودھری صاحب کے رجیم کے آنے کے بعد. تو اب جو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال پیدا ہوئی, اس پہ چونکہ کوئی لا نہیں تھا, کوئی رولز نہیں تھے, تو انہوں نے ججز صاحبان نے یہ خط اس لیے لکھا کہ ہمیں گائیڈنس دی جائے کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے, چونکہ لا نہیں ہے. لیکن چیز یہ ہوتی چلی جا رہی ہے, آج کی تو بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوئی ہے. جو پرانے جو یہ تو بہت شروع سے آ رہی ہے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ایک تاریخ ہے. آپ 1990 میں جو الیکشن ہوئے اس کا 96 میں اصغر خان نے کیس فائل کیا, 16 سال بعد وہ ڈیسائیڈ ہوا. لیکن اس طرح ججز کو جیسے میرا خیال ہے پچھلے دور سے ذرا لگتا ہے کہ 2013-14 سے زیادہ ایک انٹرفیئرنس رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی, لیکن انٹرفیئرنس ہی بڑی پہلے سے رہی ہے. لیکن سر بات یہ, آئی تھنک دیٹس ٹرو, سوری ٹو انٹرپٹ, میں آپ ہی کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بات اب صحیح فرما رہے ہیں, لیکن سوال یہ کہ جو لوگوں کے ذہن میں تو یہ نا کہ ایک چیز سامنے آ گئی, اور میرا خیال ہے کہ whether you agree with this or not agree, اور آپ کہیں جی allegedly ہے بھی, تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک کریجس ایکٹ ہے. جو 6 ججز اللہ جانے کہ کتنا ان کو ڈیفینس ملے گی, کتنی ان کو پروٹیکشن ملے گی, کیا ان کا ہو جائے گا, مطلب یہ بھی تو بڑا سوال ہے نا جی کہ ان کو کتنا موقع ملتا ہے. سچی بات ہے, ان ججز صاحبان نے بڑی دلیری کی بات کی. یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری اور ایون دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کو آپ دیکھیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا, اور ان کا کریئر آگے ہے. اگر ایسا ہوا, اور وہ ججز ہائی کورٹ کے, یہ کوئی عام بندہ نہیں, عام شہری یا کسی نے درخواست لکھ دی یا کوئی, تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے, بڑا سیریس نیچر ہے, اور اس کو بڑا کیئرفلی لے کے جانا ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کا کوشچن ہے, اور اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا نیگلیجنس اس کے اندر کی تو اس کے کانسیکوینسز بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. چونکہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز جو ہے اور سپریشن آف پاور ہے, یہ تو الجہاد ٹرسٹ جو تھا اس میں سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا سپریشن آف پاور میں کہ یہ ادارے ہیں, یہ ان کا ڈومین ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھے ہوئے ڈومین کے مطابق بھی اگر پھر بھی ایک ادارہ دوسرے میں ٹرانسگریس کرتا ہے, انٹرفیئر کرتا ہے, تو وہ اللیگل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر عدلیہ آزاد ہے اور رول آف لا ہے تو اس ملک کی معیشت بھی اچھی ہو سکتی, نظام بھی اچھا ہو سکتا ہے, لوگوں کو انصاف بھی اچھا مل سکتا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے اندر جوڈیشل ہسٹری کے اندر ڈیفائننگ مومنٹس ہیں کہ اگر آپ اس کو ونس فار آل اینڈ ونس فار ایور ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو اٹ وڈ بی مور بینیفیشل فار دا کنٹری ایز ویل ایز فار دی سٹیزن آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں آزاد صاحب آپ تو بہت آزاد, یعنی کہ ہاں آزاد جگر کے ساتھ, ہاں بالکل ٹھیک ہے, نہیں بالکل, ہاں بالکل ٹھیک ہے, ایسی باتیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو آ کے ایک ہر ایک کو ایک ون ون سچویشن سے اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تو مقابلے ہیں. دیکھیں نا شاہ خاور صاحب, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت ایک کانٹیسٹ چل رہا ہے ملک کے اندر ہی, ایک پاور سین میں کانٹیسٹ چل رہا ہے. تو کس طریقے سے اس مقابلے کو جو کہ ایٹ ایچ ادرز تھروٹ,
اس کو آپ چینج کر کے ایٹ دا کانسٹیٹیوشن سب ایک یکجا ہو جائے. آپ بتائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ابھی جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان جو آزاد صاحب نے بہت اہم بات کی, انہوں نے کہا یہ جو کمیشن بنا ہے آپ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے ان 6 ججز کو بلائے اور کہیں اب آپ کو تسلی ہے اس پلیٹ فارم کی. یو تھنک ہی ول ڈو دس؟ میرے خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز آپ نے پچھلی بات کی حامد خان کے حوالے صاحب سے, تو میں تھوڑی سی اس کی حامد خان صاحب جو ہیں ہمارے ملک کے سینئر ترین اور بڑے کریڈیبل اور انٹیگریٹی والے. ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ شاید پی ٹی آئی کی یہ سٹانس ہے. میں نہیں سمجھ, شاید نہیں, میں نے کہا سر آئی ہیو ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. میں نے نہیں, سر میرا مطلب ہے نا پی ٹی آئی کے, آپ کو کنٹروورٹ نہیں کر رہا. جی جی جی, میں یہ کہتا ہوں آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ. میں بتاؤں کہ وہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں ان کا کال اور فیل جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. سب کے سامنے انہوں نے ہمیشہ رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی میں نہ بھی ہوتے تب بھی ان کی یہ خیال. نہیں بالکل صحیح, لیکن مجھے کہنا تو ضروری ہے نا سر. لیکن میں یہ کیونکہ ہم ان کو بڑا ہائی پلیس کرتے ہیں. جی جی بالکل. دوسری چیز یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ابھی ریاست انہوں نے یہ کہا کہ یہ لیٹر جو ہے, میرے خیال میں لیٹر جو ہے نہیں لکھنا چاہیے تھا. وہ آپ کا ویو ہے, میرا ویو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جن لوگوں نے obstruction کاز کرنے کی کوشش کی ہے ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, ان کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز دینے چاہیے تھے آن دی وہ جو ایک قسم ہے کنٹیمپٹ کی, جوڈیشل کنٹیمپٹ. وہ ہوتی اس لیے ہے کہ کوئی بھی انصاف کی فراہمی میں اگر کورٹ کو انفلوئنس کرتا ہے یا رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کو فوری طور پہ طلب کریں, اس کو شو کاز دیں, چارج کریں, اور اگر ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دیں. جی اچھا, لاسٹ کامنٹ کہ کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں دیا, آپ کا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سال پورا یہ پیچھے گزرا اس کے اندر ملکی حالات ایسے تھے, اور آپ کے سامنے ریکارڈ سارا کہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس اینڈ کانسٹیٹیوشن تھا تو صحیح, لیکن پریکٹیکلی وہ سسپینڈ سمجھ لے یا جیسے بھی انہیں لگا کہ ہمیں الیکٹرک شاک نہ مل جائے. انہوں نے کہا کہ حالات ایسے ہوں. اب صدیقی صاحب کی ججمنٹ آنے کے بعد ان کو نظر آیا کہ کوئی روشنی ہے, ہمیں بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے شاید. اور ویسے یہ کہ انہوں نے پہلا خط تو انہوں نے پبلک بھی نہیں کیا, 2 خط پبلک نہیں کیے, جب ان کو لگا پریشر زیادہ. ممکن ہے یہ بھی انہوں نے پبلک نہ کیا اور کسی اور نے کیا بھی دیتے, اور اس کو پبلک نہ کریں. سر کیسے, کون سی چیز نہیں پبلک ہوتی ہے, یہ اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل کنٹروورسی شروع. سر ادروائز پھر ویسے ہی چلی جاتا ہے کمیشن. ایک بات میں بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں پوری پبلک سے بھی اور پولیٹیکل لوگوں سے بھی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں پلیز پلیز. اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی, ہاں اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے پرسنل گین یا لاس نہ سمجھے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے, پاکستان کا ملک ہے, اس لیے اس کو بڑی احتیاط سے آپ اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں. یعنی جو آپ جیسے لوگ آبجیکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی بات کرتے رہے, پولیٹیسائز تو ہر چیز ہوگی یہاں, لیکن آپ جو کہنا ہے حقیقت پسندانہ اور آبجیکٹیولی وہ آپ کہتے رہے. ناظرین اس پر پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ شکریہ آنے کا پروگرام ہے ناظرین, اس پر ظاہر اہم ایشو نظر ہماری رہے گی. فی الوقت اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.